नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। नाजरीन आदाब, वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ में आपका इस्तकबाल है। आज हम सब की खुशबख्ती है कि एक अजीम शख्सियत के मालिक, दानिश्वर, मुफक्किर, सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल समी मुबरे साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका वसीला उर्दू टीवी में इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश कहाँ? मेरी पैदाइश मुंबई की है और आप जानते हैं कि मुंबई एक मशीनी ज़िंदगी का दूसरा नाम है जी और मैं 78 साल की उम्र में जी मशीनी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपने जैसा फरमाया कि खुशबख्ती है, बल्कि मेरे लिए खुशकिस्मती है कि वसीले का मेरा भी एक पुराना ताल्लुक़ है। महमूद शाहिद साहब मेरे अज़ीज़ मुझसे हमेशा सुबह में से वाबस्ता रहे और ये भी खुशबख्ती है मेरी कि गफ़रान साहब और राजेश साहब से मैं आज हम कलाम इसलिए भी हूँ कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती रही कि उर्दू ने हमें हमेशा जोड़े रखा और सहाफ़त ने हमें हमेशा हिमाकत से दूर रखा। तो इस मशीनी माहौल में जैसा कि कहा जाता है कि अदब, सहाफ़त, अगर दिल में, इंसान के सीने में मोहब्बत भरा दिल ना हो तो सहाफ़त का काम आदमी अंजाम नहीं दे सकता। तो ये शौक़ आपको कब से लगा? इस शौक़ की इब्तिदा इस तरह हुई कि मेरे वालिद मरहूम अब्दुल नमीज़ ख़ान बुबेरे, जो अब दुनिया में नहीं है, 16 अक्टूबर 1982 को उनका इंतकाल हुआ। पैदाइश मेरी ग़ुलामी के दिनों की है और सांस मैंने आज़ादी के दिनों में ली। क्या बात? लेकिन ग़ुलामी और आज़ादी के फ़र्क को मैंने उस वक्त महसूस नहीं किया, अब इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि दो बातें हैं। तरबियत वालिद से मिली, वालिदैन से मिली। पूरा घराना जो है, मेरी मादरी और पिदरी ज़बान उर्दू नहीं है, मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ। हम लोग महाराष्ट्र कोंकण से हैं, जहाँ की मराठी ज़बान होती है और वहाँ कोंकणी बोली जाती है। कोंकणी ज़बान मुरक्कब है उर्दू, फ़ारसी, अरबी, मराठी, तुर्की, तमाम मुख्तलिफ़ ज़बानों का जो डायलेक्ट है, बोली। और अल्लाह का शुक्र है कि बोली बोलते बोलते हम उर्दू बोलने लग गए। क्या बात? और उर्दू बोलते बोलते उर्दू हमने सीखी, उर्दू पढ़ी, उर्दू हमारा ओढ़ना बिछोना हुआ। उर्दू से हमने जो कमाया वो अखलाक, तहज़ीब और तमद्दुन था। तो उर्दू से जिन लोगों ने कमाया आज वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि उर्दू की कमाई करने वाले, माफ़ी चाहता हूँ मैं ज़रा थोड़ी सी तल्ख़ ज़बान इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि उर्दू वालों में और हमारे मुल्क में माहौल जो है काबिल लाहौल होता जा रहा है। जब माहौल काबिल लाहौल होता है तो अपनी कदरें खोने के बाद उर्दू वालों ने कमाई के ज़मन में जो कदरें खोई, तो मैंने मुख्तलिफ़ शोरा, अदिबा, सहाफ़ियों को मैंने देखा कि वो कमाई का ज़रिया उन्होंने उर्दू को बनाया था। हमने कभी कमाई का ज़रिया नहीं बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है उर्दू की खिदमत में हम जुटे हुए हैं। यही नहीं बल्कि मेरे वालिद ने सुबह उम्मीद के ज़रिए एक ऐसा माहौल बनाया कि हमारे वतन कोंकण में उर्दू के स्कूल कायम किए। उर्दू जो कभी वहाँ बोली नहीं जाती थी, मराठी वहाँ की ज़बान थी, तो उन्होंने इस काम को बड़े जंगी पैमाने पे किया और उनके इस इज्तिहाद का ये आलम है कि आज पूरे कोंकण में, पूरे महाराष्ट्र में उर्दू का जो चलन है, आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में वो रवादारी और उर्दू से मोहब्बत
آپ نہیں دیکھیں گے. اردو کی مرہون منت یہاں کی ہماری فلمی جو ہے انڈسٹری ہے، جسے آپ لوگ غلط الفاظ میں بالی ووڈ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج اردو جو مقبول ہے وہ یہی نہیں کہ اردو والوں میں. اصل میں غلط فہمی ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے. کالیداس گپتا رضا کے زمان میں کہوں، پدم شری کالیداس گپتا رضا جو صبح امید کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا تھا ہندو ہے نہ مسلم ہے، رضا مذہب اردو، دونوں کی آغوش میں یہ پھولی پھلی ہے. اور میرا تعلق صبح امید سے اس طرح ہے کہ والد کے انتقال کے بعد میں نے صبح امید کی ادارت سنبھالی. صبح امید کے ساتھ میں نے انگریزی، اردو، ہندی، صحافت میں کام کیا، اور الحمدللہ میں نے ان تینوں زبان کی صحافت میں کہیں نہ کہیں اردو کا وہ سلسلہ رکھا جو ملک اور بیرون ملک تک میں نے پھیلایا. آج میرا الکمال اردو فاؤنڈیشن جو ہے ہندوستان اور بیرون ملک میں اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، جو وسیلے کے ذریعے میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں تھا سارے جہاں میں دوں ہمارے. بہت ماہنامہ صبح امید بہت ہی معروف اور مشہور مجلہ ہے. تو میں جاننا چاہوں گا صبح امید کی صبح کب ہوئی؟ صبح امید کی صبح جو ہے آپ نے بہت اچھا کہا. بتا دوں، بڑا عجیب قصہ ہے، اور یہ خاص اردو والوں کے لیے دلچسپی کی بات ہوگی. میرے والد مرحوم کو یتیم خانے میں پیدا ہوئے. والدین کا انتقال اس زمانے میں جس طرح آج پینڈیمک کی وبا 100 سال بعد آئی ہے، اس وقت ان کے والدین میرے دادا دادی جو ہے وہ اس کی نظر ہو گئے تھے، جسے اسپینش فلو یا کچھ کہتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بھائی جو عزیز تھے تو انہوں نے اپنے وطن سے لے کر بمبئی لے آئے. اور یہاں ایک یتیم خانہ تھا، جامع مسجد بمبئی، اس یتیم خانے میں انہیں وہاں رکھا. ابا نے اپنی زندگی اس دور سے گزاری، اور اس یتیمی دور کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں. جب وہ کڑیل جوان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ میں مدرسی کروں. پھر اس کے بعد سوچا مدرسی کے ساتھ پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے صحافت کو جو ہے مقدم سمجھا، اور وہ صحافت میں آئے. انہوں نے کئی پرچے نکالے، کئی پرچے شائع کیے. آفتاب، غیبی گولا، نادر، الاصلاح. آپ کو حیرت ہوگی، الاصلاح ایک ایسا پرچہ تھا جو ہز ہائنس سر محمد آغا خان ابا کے دوست تھے. کریم آغا خان جو ہز ہائنس ہیں، ان کے والد، ان کے دادا تھے وہ. انہوں نے اردو کا پرچہ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے شروع کیا تھا. بڑا خوبصورت اردو پرچہ تھا. پھر اس کے بعد کرتے 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 صبح امید کا وہ دور آیا. 1932 میں والد صاحب جب آپ پہلی بار حج کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں حج میں مولانا حضرت موہانی ان کے دوست تھے، وہ حرم شریف میں ملے. کہنے کہ عبدالحمید اب کیا کر رہے ہو؟ تو والد صاحب نے کہا میں ایک پرچہ ہمایوں شروع کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا، مبارک ہو آپ کو. خیر وہاں سے وہ چلے آئے بمبئی 1932 میں. جب وہ ناگپاڑے پہ، جس علاقے میں جہاں رہتا تھا اس علاقے سے قریب ایک ہوٹل تھا بڑا، وہاں جماوڑا ہوتا تھا اردو والوں کا. تو ابا کے دوست تھے، ان کا نام تھا ضیاء الدین احمد برنی مرحوم، جو بعد میں پاکستان چلے گئے، کتابی دنیا کے وہ مدیر ہوئے. اور ابا کے ایک اور دوست ہوا کرتے تھے سعادت حسن منٹو. تو منٹو سے والد صاحب نے کہا کہ صاحب وہ میں پرچہ ہمایوں نکالنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یار عبدالحمید تم یہ منٹو مت، ہمایوں پرچہ مت نکالو. ابا نے بھائی کیوں؟ کہا کہ لاہور سے وہ میاں بشیر احمد ہمایوں نکالتے ہیں تو وہ مقدمہ کر دیں گے. والد صاحب نے کہا، ضیاء الدین برنی نے بھی کہا یار یہ ہو سکتا ہے. ضیاء الدین برنی اس وقت اورینٹل ٹرانسلیٹر تھے، میں افسر تھے، افسر اعلیٰ تھے، انگریزوں کا دور تھا. پھر طے یہ ہوا کہ نام جو ہے ہمایوں نہ کیا جائے. اس کے بعد کئی نام آئے تو پھر منٹو نے کہا یار کیوں کام نہیں، ایک کام کیجیے. کہا کیا؟ آپ صبح امید شروع کیجیے. تو والد صاحب نے کہا صبح امید میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پنڈت برج نارائن چکبٹ کا پرچہ آئیے، اور اگر ان کی اولادوں میں سے کوئی ہوا تو مقدمہ ہو جائے گا. تو پھر طے ہوا کہ والد صاحب کو اخبار میں اشتہار دیا جائے. تو اخبار میں اشتہار دیا گیا
اشتہار دیا گیا، پیڈ اشتہار دیا گیا کہ اس طرح جو ہے میں نکالنا چاہتا ہوں، تو کہیں سے 15 دن میں جواب نہیں آیا. تو یہ ضیاء الدین احمد بنی مرحوم جو تھے ابا کے بڑے اچھے دوست تھے، اورینٹل ٹرانسلیٹر میں افسر تھے، انہیں کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. کہا کہ اچھی بات ہے، پرچہ آپ کا وہ نام منظور ہو گیا. صبح امید انہوں نے شروع کیا. پہلے 1932 میں انہوں نے شروع کیا تھا سال نامے کی صورت میں، 3-4 سال چلا. 3-4 سال کے بعد اسے ماہنامے کی صورت میں انہوں نے 1936 سے شروع کیا، جب سے وہ آج تک جاری ہے. ہر دور آیا، لیکن ہر دور میں جگر مراد آبادی کے شعر کی طرح صبح امید ثابت ہوا کہ وہ شعر ہے کہ طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. اور صبح امید کی وہ سحر ہو گئی کہ آپ نے کہا تھا کہ صبح امید کی صبح کب سے شروع ہوئی. بہت خوب. تو صبح امید کے ساتھ ساتھ آپ نے فلموں کے لیے بھی کام کیا ہے، تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ فلموں کے لیے آپ نے کیا 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 ہے. فلم اور علم کے درمیان میں ہمیشہ جھوجتا رہا، لٹکتا رہا. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صفدرہ سیتاپوری مرحوم، انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میاں تم اس فلم میں لکھتے تھے، کہا فلم کی لائن میں کیوں نہیں آتے. والد صاحب کا تعلق فلم والوں سے تھا، بہت سارے نامی گرامی فلم ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، ایکٹرز وغیرہ سب کچھ تھے. لیکن ابا کی طبیعت کبھی اس طرف مائل نہیں بھی، پھر ہم نے بھی سوچا کہ کیوں ہم اس طرف جائیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صفدرہ سیتاپوری صاحب نے مجھے راج کمار صاحب سے ملایا، آنجے آنی، اور انہوں نے باغی فلم کے لیے مجھ سے کچھ لکھوانے کی کوشش کی. لیکن میں لکھتا گیا، محنت بڑی کی، لیکن پیسے بہت کم ملتے تھے یا ملتے نہیں تھے. بڑے مسائل ہو گئے. تو ہم نے کہا صاحب یہ تو میرے لیے بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ ہم وقت دے رہے ہیں، پیسہ اپنا لگا رہے ہیں اور سامنے سے پیسہ آ نہیں رہا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ صاحب ہم فلم کو خیر بات کہتے ہیں. لیکن ایک ایسا راستہ ضرور نکل آیا کہ 1977 میں ایک اشتہار چھپا اخبار میں. میرے دوست مرحوم سید آل رسول حسنین مارہروی، انہوں نے کہا کہ یار تم اپلائی کیجئے، فلم ڈویژن میں آیا ہے کمنٹری رائٹر کا. ہم نے اپلائی کیا، منظور ہو گیا، اور میں نے اس دن سے جو ہے فلمیں اردو ڈویژن میں فلم ڈویژن کے لکھنا شروع کی. بڑی فلمیں لکھی، پیسے بھی اچھے خاصے ملتے تھے. جو بھی سرکاری جو مشاہرہ ہو اس کے لیے ہوتا تھا ہم کرتے گئے. اس بیچ میں کچھ اچھی آوازیں کمنٹری کے لیے وائسز وہ آتی تھی. تو فلم والوں سے اس طرح بھی رہا کہ ڈاکومنٹری فلمیں میں نے بہت لکھی اور الحمدللہ بڑی کامیابی ملی. میں نے ایک فلم، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ. میرے ایک دوست ہیں اور انہوں نے فون کیا کہ صاحب آپ کا نام حکومت ہند نے بھیجا ہے سعودی حکومت کو. سعودی حکومت ایک فلم جو ہے حج پر بنانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے آپ کا نام آیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کیا بات ہے. 1932 میں والد صاحب نے حج کیا تھا اور میں نے تو حج بھی نہیں کیا تھا، اور فلم حج پر لکھنے کے لیے آئی. میرے لیے بڑا یعنی خوشی کی بات تھی، شرف کی بات تھی، سعادت کی بات تھی، اور فخر کی بات بھی تھی کہ میں لکھوں. تو میں نے کہا کہ صاحب میں فلم لکھوں گا، لیکن مجھے اس کا اسکرپٹ چاہیے. مجھے اسکرپٹ دیے گئے، عربی میں تھے. میں کہا عربی میں جانتا ہوں، قرآنی کلوکیل نہیں جانتا. پھر بھی تو انگریزی میں آئے اور میں نے اس پہ بڑی خوبصورت فلم لکھی. 32 منٹ کی وہ فلم تھی جو مؤسسہ جنوب ایشیا، سعودی عرب کی حکومت کا ایک ادارہ ہے جو اتنے ممالک میں سے جاننے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں اردو جاننے والے، ان کے لیے فلم بنائی گئی تھی. تو وہ فلم میں نے لکھی. فلم میں فلم ڈویژن ہو، حکومت ہند کا ادارہ ہو یا سعودی عرب کا، یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ اپنی کوئی آئیڈینٹی اس فلم میں نہیں بتائیں گے، یا کوئی شعر جو شاعری یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے اس پہ پورا کام کیا. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 1932 میں صبح میں شروع ہوا تھا اور میں وہ فلم لکھ رہا تھا اس کے کئی 25-50 سال بعد. وہ فلم کا آخری جملہ جو تھا کمنٹری کا، غفران صاحب اور محمود شاہی صاحب، آپ سنیے گا کہ کتنا خوبصورت تھا. راجیش صاحب
کہ وہ فلم کا آخری جملہ یہ تھا کہ عرفات کے میدان میں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے حاجی، تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہی جو ہے اپنی ماں کے کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے. تو یہ اس کے لیے انگریزی میں تھا ڈان آف ہوپ. ڈان آف ہوپ کا اردو ترجمہ ہوتا ہے صبح امید. کیا بات ہے. تو میں نے اسی کو صبح امید کو جو ہے میں نے اس میں کیا کیا، نوید صبح امید اس حاجی کے لیے ہوتی ہے. میں نے فلم لکھی، تیار کی، کمنٹری ہوئی، پیسہ بھی مل گیا تھا مجھے. لیکن پھر فون آیا کہ صاحب اس میں آپ نے اپنی آئیڈینٹی ڈالی ہے. میں نے کیا بات ہے. میں نے کہا کہ ان کا نام ہے، میں نام بھی بتا چلو، ذکا اللہ صدیقی، جو سعودی عربین ایئر لائنس کے جو GSA ہیں. کہ ارے صاحب سمیع صاحب آپ نے اس میں اپنا وہ پرچے صبح امید کا نام ڈالا ہے. میں نے اپنے پرچے صبح امید کا نام نہیں ڈالا. میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری اسلامی شریعت کے ساتھ، پورے عربی جو اسکرپٹ تھا اور انگریزی اسکرپٹ تھا، تو حج کے ارکان کے حساب سے جو کچھ اس پہ لکھا گیا ہے وہی جملہ وہی لفظ میں نے استعمال کیا ہے. تو اس طرح میری یوں بھی صبح امید ہو گئی. بہت خوب. تو یہ فلم کی بات ہوئی، اور آپ صحافت کے ساتھ ساتھ قومی ہم آہنگی کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں، ہندو مسلم یکجہتی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو ہمارے جو نام نہاد ملا یا پنڈت ہیں ان کی طرف سے کوئی پریشانی ہوئی؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جو مجاہد ہیں، مجاہد آزادی ہیں. جی. میرے والد، میرے نانا، میرا خانوادہ، میرے دادا، اور دوسرے ہم قلندر بھی ہیں. جب ہم آئے تو لڑنے کے لیے انگریزوں سے نہیں بلکہ پیشواؤں کی فوج میں ہمیں یہاں لایا گیا تھا. غالب کی زبان میں خاندان لوہارو سے وہ تھے. اب ہم پتہ نہیں کس لوہارو خاندان سے تھے، لیکن سپاہی تھے اور آئے تھے افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں. اور ہندوستان میں آنے میں اپنے پرکھوں کی بات بتا رہا ہوں. تو آئے تو وہ آ کر بس گئے کوکن کے علاقے میں. کوکن کے علاقے میں جب بس گئے تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ سپاہی تو تھے، اس کے بعد انہوں نے قلندرانہ زندگی شروع کی. کشکا نہیں کھینچا تھا، ترک اسلام نہیں کیا تھا، لیکن ترک تلوار ضرور کیا، ترک اسلحہ ضرور کیا. لیکن یہ ہوا کہ پھر وہ قلندرانہ زندگی بھی. تو والد صاحب صوفی مہرش رہے، وہ مدرس بھی رہے، وہ صحافی بھی رہے. لیکن ایک چیز کا خیال انہوں نے رکھا کہ اسلام کی جو سب سے پہلے تعلیم ہے اسلام کی، ایک تو ہے کہ تعلیم حاصل کرو، ہو گیا، اقرا والی بات بھی ہو گئی. پھر اس کا مدرسی وہ بھی انہوں نے کی. تیسری بات جو انہوں نے سب سے بڑی یہ کی کہ آپس میں افہام و تفہیم، ابلاغ و تبلیغ ایک الگ چیز ہے، افہام و تفہیم ایک الگ چیز ہے. اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک روز مکیش صاحب جو بڑی بہت مشہور گائک تھے، ان کا ماتھر وہ تھا، سرنیم تھا، کالیداس گپتا رضا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. والد صاحب تھے، ڈاکٹر صفدرا سیتا پوری تھے، میں تھا. میں ان کے یہاں کام کرتا تھا کالیداس گپتا رضا صاحب. تو بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا، کالیداس گپتا رضا صاحب نے، کہ صاحب وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ کافر و مشرک والی بات ہوتی ہے، تو آپ جو ہے اس چیز کو کیسے برتتے ہیں؟ تو ابا نے کہا صاحب، بہت خوبصورت انداز میں والد صاحب نے کہا، جس سے میں نے بڑا سبق لیا. وہ پوری زندگی والد صاحب کی اسی پر جو ہے عبارت رہی. کہنے کہ صاحب آپ دیکھیے گا کہ آپ جو ہے کتنے آپ کے مقدس کتابیں ہیں، 4. میرے پاس ایک قرآن ہے، آپ کے 4 کتابیں ہیں. آپ تو اہل کتب ہیں اور میں اہل کتاب ہوں. اب جب آپ اہل کتب ہیں تو آپ کے پاس بڑا خزانہ ہے، میں اہل کتاب ہوں تو میرا ایک ہی خزانہ ہے. تو اس لیے ہم کو افہام و تفہیم کے اس انداز میں کرنا ہے. کوئی کافر کہے، کوئی مشرک کہے، ہمیں اس سے کیا مطلب. ہمیں آپس میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں، اس کو جو ہے بہت لطیف انداز میں سمجھنا چاہیے، برتنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی بھی کسی قسم کی گفتگو کرنے کے لیے شد و مد سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے مشکل کیا ہے کہ ہم ہیں صوفی اور ہم مولوی نہیں ہیں.
मौलवी लड़ा सकता होगा, सूफ़ी लड़ाता नहीं है, क्या बात। सूफ़ी मिलाता है। और नतीजा ये हुआ कि पूरी उम्र वालिद साहब और उसके बाद आज मैं भी मेरी उम्र की जिस मंजिल में हूँ, ऐसा समझता हूँ कि लोग इस उम्र में बूढ़ा होते जाते हैं और मुझे ये स्पिरिट मिलती है सूफीज़म से कि मैं और दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूँ। क्या बात। और जवान आदमी उस वक्त होता है जब उस पर ऊपर वाले की कुछ न कुछ तो फजीलत होगी। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, मैंने अपने मिशन को हाज़ा मिन फज़ल रब्बी के हिसाब से ही आगे बढ़ाया। और मुझे आपको हैरत होगी कि जब मैं एक मरतबा कश्मीर में, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो साउथ के हैं और उनका नाम है प्रोफेसर SRVP चतुर्वेदी, वो मैं मुस्लिम, वो हिंदू वैदिक उसके वो प्रचार करने वाले, मैं मुस्लिम, और मेरे साथ में एक ईसाई जर्मन, उससे हम निकल पड़े इसी मिशन में। कश्मीर पहुँचे और अखनूर एक इलाका है जो कश्मीर में पाकिस्तान की बॉर्डर से करीब है। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो हर एक अपनी बात कह रहा था। मुझसे कहा गया कि आप भी कुछ बात कीजिए कश्मीर में। जब मैंने बात कही अपनी उर्दू में तो मैंने कोई शेर कहा, मुझे याद नहीं आ रहा वो शेर क्या था इस वक्त, लेकिन मैंने वो शेर कहा। तो वहाँ एक माई थी, माता जी, उसमें एक भी कश्मीरी मुस्लिम नहीं था उस गांव में। सारे के सारे हिंदू भाई थे हमारे, बहनें थी, माताएं थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये, तो उसने कहा, मैंने कहा कि साहब मैं लिख के देता हूँ। तो उसने कहा, मुझसे कहा तुम कहा किस ज़बान में लिखेंगे आप? तो मैंने कहा मैं उर्दू में। कहा मुझे उर्दू में लिखिए, मुझे उर्दू ही आती है। क्या बात। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा कश्मीर है, ये जो है हमारा वो हिंदुस्तान है जो हमने 1947 से पहले, 1947 के बाद और आज भी पाया है। इसमें न उनके 70 साल है, न इनके 8 साल हैं, या उनके 10 साल हैं। बहुत खूब। अब उसमें एक चीज़ आखिर में बता दूं कि जब मुझे नमाज़ पढ़नी थी तो ये मुझे उस मंदिर में ले गए कश्मीर में कि जहाँ कोई मुसलमान ठहर ही नहीं सकता था। वहाँ उस मंदिर में मुझे ठहराया गया, वहाँ मैं ठहरा। मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा कदीम मंदिर है वो। वहाँ मैं एक कमरा दिया गया, नमाज़ पढ़ता था, खाना खाता था, खाना ले आते थे पुजारी वगैरह। वहाँ के जो सबसे मुअम्मर तरीन पुजारी थे वो कहीं बैठे हुए थे। मैंने उनको सलाम किया तो वो सलाम मस करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया अपने करीब। अपने 2-4 पुजारी बैठे हुए, उन सबको कहा, बोले कहेंगे आप कहाँ से आए? मैंने हिंदुस्तान, बम्बई से आया हूँ। हिंदुस्तान के हैं? मैं कहा बम्बई से आया। तो मैंने कुछ अजीब देखा, वहाँ एक किताब रखी हुई थी, उस पर कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ था। जब वो फ़ारसी में लिखा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि शुमा खूबी, तो उन्होंने कहा मनखूबम। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया और बढ़ गया, हम दोनों कुछ थोड़ी बहुत फ़ारसी में बातचीत करने लगे। ये मेरा हिंदुस्तान है। वो पुजारी था, मैं मौलवी नहीं था। वो सूफ़ी थे, मैं सूफ़ी था। मन तू शुदम, तू मन शुदी, मन तन शुदम, तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद हसी, मंदी गरा तो दी। ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरे भाइयों का हिंदुज़म, या जो भी इज़म होगा। हमें इफ़हाम और तफ़हीम से, प्यार मोहब्बत से जो मिलता है, नफ़रतों से कुछ नहीं मिलता। मैंने मुल्क में, अपने शहर मुंबई में मैंने देखा कि वो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और वो हरी हर हरी हर हरी तो करने वाले। लेकिन मैंने ये भी देखा है, हरी हर हरी हर हरी हर हरी, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। मेरा उर्दू का शायर ये भी शेर कहता है, मेरा उर्दू का शायर ये भी कहता है कि गंगा से जो निकला पंडित दलूराम कौसर, गंगा से जो निकला लबे कौसर पहुंचा, पंडित दलूराम कौसर। ये रहा मेरा अपना जो कुछ भी था। जिसे आपने कहा कि हम आहंगी किस तरह हो, तो हम आहंगी के 2-4 मिसालों के साथ अपनी बात मैंने कही। हमारे यहाँ बनारस में हिंदू मुस्लिम यकजहती के एक शायर नज़ीर बनारसी हुए हैं। जी हाँ, तो वो यकजहती बहुत सारे अशार कहे हैं। जी हाँ, बाबा यकजहती हैं। तो वहाँ के भी नाम नहाद लोग उनके पीछे पड़े। तो उस तनाजुर में उन्होंने एक शेर कहा था कि हिंदुओं को तो यकीन है कि मुसलमान है नज़ीर, हिंदुओं को तो यकीन है कि मुसलमान है नज़ीर, कुछ मुसलमान हैं जिन्हें शक है कि हिंदू तो नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। इस तरह की परेशानियां भी आती हैं। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और मैं चाहता हूँ कि ये तमाम गुफ्तगू के बाद अब एक
میں وسیلہ اردو ٹی وی چونکہ ادب پہ بہت سارا کام کر رہا ہے تو میں ادب کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ شعر بھی کہتے ہیں یا میں یہ راز بھی بتا دوں آپ کو، میں شعر کہتا نہیں، جی سخن فہم ہوں، جی غالب کا طرفدار نہیں، واہ لیکن یہ ہے کہ ہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں، محمود شاہد جب پہلی بار مجھے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ شعر کہتا ہوں، یہ شاعری کی طرف آئے تو میں نے انہیں صحافت کی طرف گھسیٹا، جی تو میں نے کہا یہ بھی ہے، شعر آپ کہتے رہیے اس کی قدر ہوتی رہے گی، لیکن صحافت کے ذریعے بھی جو ہے، تو میں نے ہمیشہ والد صاحب مدرسی میں رہے، لیکن میں نے ابا سے کہا کہ میں صحافت میں رہوں گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صحافت کے ذریعے بھی تعلیم دی جا سکتی ہے، وہ صحافت جو میں نے سیکھی تھی تعلیم دیا کرتی ہے آج بھی، لیکن وہ صحافت جو اب چل رہی ہے، چاہے وہ ہمارے یہاں چینلز ہوں یا مختلف سوشل میڈیا کے لوگ ہوں، تو اس میں دو چیزیں میں نے دیکھی، ان سوشل جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا میں آ گئے ہیں، ان سوشل جو ہے وہ سوشل میڈیا میں آ گئے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اب شاعر ہم نے جو دیکھے جو سنے اب وہ ایسے شعرا نہیں ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ دفتر صبح امید جو ہے وہ آماج گاہ تھی شعرا کی اور نشستیں ہوا کرتی تھی، جگر مراد آبادی جنہیں ہم تایا ابا کہتے تھے وہ ہمارے غریب خانے پہ قیام کرتے تھے، شکیل بدایونی، ڈاکٹر جاچوی، علامہ احمد بن محمد الشبیلی، علاؤالدین صابر وغیرہ، سنجر مدراسی، بہت شعرا باہر القادری، لیکن یہ ہے اب وہ چیز ادبی اعتبار سے وہ ماحول جو ہے ہمارے ہندوستان تو کیا، جب میں پہلی بار پاکستان میں گیا تھا 86 کی بات بتاؤں، میں نے وہاں دیکھ کر یہ جانا کہ میں ان کی اردو سن کے میں بھی اردو بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی، ابھی آپ نے کہا محمود شاہد صاحب نے کہ یہاں کسی علاقائی سیمینار زبانوں کے سیمینار پہ تھا، تو علاقائیت جو ہے اچھی بھی ہے ایک حد تک اگر اس میں شد و مد نہ ہو، اور بالکل آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علاقائی زبان کا، چونکہ میں مراٹھی میری علاقائی زبان ہے، تو علاقائی زبانوں میں تمل، تیلگو، ملیالم، مراٹھی اور دیگر زبانوں نے بہت کچھ زبانوں کو میں اپنا رچ لٹریچر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اردو کا اپنا ایک مزاج ہے، اردو خود بھی جو ہے وہ سب زبانوں سے مل کر بنی ہے، وہ گنگا جمنی تہذیب کی سب سے بڑی علم بردار زبان ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اردو کا ادبی سلسلہ جو ہے وسیلہ جو جاری رکھے ہوئے ہے، تو علاقائی زبانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جتنی زیادہ سے زیادہ ان کے درمیان آدان پردان، یہ ہندی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں اردو میں کہ لین دین جو ہے ایک دوسرے کی زبان سے، اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اردو کوئی اپنے طور پہ کوئی زبان نہیں ہے، یہ مرکب ہے کئی زبانوں کا، حالانکہ اسے لشکری زبان کہا جاتا ہے جبکہ یہ لشکری نہیں ہے، اس کا مزاج لشکروں کے درمیان سے کوئی ایسا بن گیا کہ یہ ایسی زبان ہے کہ اگر اس میں لڑائی بھی کی جائے، چاہے ہم کہیں، میں نے میرے شاگرد ہوا کرتے تھے جو اب نہیں رہے، لوک ستہ مراٹھی کے ایڈیٹر تھے ودیاتر گوکھلے صاحب جو ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، انہیں اردو سکھائی، تو کہنے لگے، میں نے جلسہ پروگرام کیا، کہنے لگے صاحب اردو زبان کی بات مجھے خوبصورت لگی، اسے میں سیکھنا چاہتا ہوں، کہنے لگے وہ جو انقلاب زندہ آباد کہتے ہیں ہاں تو ایسا لگتا ہے کوئی آ کر زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، میں کہا صاحب یہ دروازہ تو کھٹکھٹاتا ہے لیکن اندر سے آپ کے دلوں کو ٹٹولتا ہے، دل کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالسمیع بوبرے صاحب، جناب۔ آخری سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کو سازگار کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارے سامعین، ناظرین اور جو لوگ بھی اس کو سنیں، پورے ہندوستان کے عوام تک یہ پیغام پہنچے کہ ملک کی جو فضا ہے اس کو ہموار کس طرح کی جائے؟ بھی رہتے ہیں جو میں نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں بھی دیکھا، اور میں نے ان کی ڈاکٹر محمود الرحمان مرحوم میرے اچھے دوست تھے، وہ آپ جانتے بھی ہوں گے، بڑا نام تھا ان کا، تو میں نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کو بتایا جائے، جگایا جائے، بیداری لانا ضروری ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وی شوڈ ہیو اے سارٹ آف اے ڈائلاگ، انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک امریکی صحافی تھا، اس نے کہا تھا کہ ان ڈیولپنگ کنٹریز نیوز پیپرز آر بورن
with idealism, or organizations, NGOs are born with idealism and live in frustration. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں جو کچھ بھی سیاست کار فرما ہے، ہم سکون فہم ہیں، غالب کی طرفدار نہیں، ہم کسی کے طرفدار نہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پیار، محبت، امن و سکون، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، گنگا جمنی تہذیب کو ہمیں ان لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ کرنا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ممبئی میں حادثہ ہوا تھا بڑا اور حملہ ہوا تھا اجمل قصاب والا، تو سال مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں کون سا سال تھا. اس وقت میں نے ایک مشاعرہ رکھا تھا. مشاعرے میں ندا فاضلی، حسن کمال وغیرہ بہت سارے شعراء تھے. اس کا تھیم تھا کہ ہم جو ملیں مختلف زبانوں کے لوگ ملیں. تو میں نے اردو، ہندی، مراٹھی اور گجراتی کے شعراء کو اس میں بلایا تھا، اور مرن ڈرائیو پہ اسلام جمخانے میں پروگرام ہم نے کیا تھا. جب وہ پروگرام چل رہا تھا ہزاروں لوگ آئے تھے. پولیس کمشنر کہہ رہے تھے میں اجازت نہیں دوں گا. بمبئی میں بڑا سارا سیمگی تھی. پھر اس کلیکٹر نے اجازت نہیں دی. ہم نے خط لکھا کہ صاحب یہ تو قومی معاملہ ہے اور اسی سلسلے میں ہم کریں. انقلابی، ہمارا قومی انقلابی مشاعرہ ہے، یہ اس کے خلاف ہے، آتنکواد کے خلاف ہے. یہ ہمارا اجتہاد ہے، یہ ہمارا جہاد ہے. جہاد اگینسٹ ٹیررزم اینڈ آلسو جہاد اگینسٹ ایکسٹریمزم، یہ میرا عنوان تھا. یہ پروگرام میں نے تاج محل ہوٹل میں کیا مسلسل 3 یا 4 سال تک، جس میں 17 عرب نیشنز کے مسلم اسکالرز آئے، مفتی آئے، اور انہوں نے فتویٰ دیا ہندوستان پہ جو حملہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ مشاعرہ جو یہاں کیا اسلام جمخانے میں، اس پر نتیجہ یہ ہوا کہ سامنے سے مجھے لوگ آئے، وہ جن کا ذہن جو تھا کسی صورت بٹا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر شمی گبیرے کیا مسلمس اس قسم کے بھی پروگرام کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ تو انہوں نے صدق دلی سے کہا کہ ہم فلاں لوگ ہیں، ہم فلاں پارٹی سے جڑے ہوئے. لیکن ہمیں جب پتہ چلا ہم آئے سننے کے لیے، میں ضرور آئیے گا. اس وقت میرے ایک دوست سے لا اینڈ آرڈر کے کمشنر تھے بامبے کے، مسٹر کے ایل پرساد. انہوں نے حسن غفور مرحوم جو پولیس کمشنر تھے بامبے، انہوں نے ساتھ دیا. ذکا اللہ صدیقی وغیرہ، ہم نے وہ پروگرام کیا. جب میں اکیلا بغیر، میں چونکہ گاندھین ہوں، میرے والد گاندھین تھے، میں گاندھین ہوں. گاندھین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا. حج میں ہم جاتے ہیں احرام پہنتے ہیں تو اوپر ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا، اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں. جو ہم اس قدر قناعت پسند ہیں تو ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، کسی سے کہیں یہ کیجیے، کسی سے کہیں. اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کی فکر ہونی چاہیے. فکر جو ہے اس ملک میں جب آزادی دلا سکتی ہے ہم کو انگریزوں سے، تو ہم اس قسم کے منافرت پھیلانے والوں سے کیوں نہیں آزادی حاصل کر سکتے. تو ہمیں ایک سماج ایسا پیدا کرنا ہوگا. اور ینگسٹ اس کر لے کے نوجوانوں کو لے. نوجوان کیا چاہتا ہے؟ سکون چاہتا ہے، ملازمت چاہتا ہے، ڈگنیٹی چاہتا ہے، ایجوکیشن چاہتا ہے، جو اسے مل نہیں رہا ہے. اور کس وجہ سے نہیں مل رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سیاسی ہو سکتی ہیں، کرپشن ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کو ایک ایسے سماج کو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ اپنے علاقے میں، اور جو بھی اپنے بھائی ہیں ہمارے ہندوستانی جتنے بھائی جہاں بھی ہوں، یہ کوشش کریں. ہمارا ساتھ رہے گا. آپ جب بھی آواز دیں گے یقین جانیے گا کہ میں گیا وقت نہیں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. جب تک سانس ہے تب تک ہم جو ہے اس قسم کی مہم کرتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے. اب میں ایک اخیر میں چیز بتاؤں کہ بمبئی میں نے کچھ علم و ادب سے تعلق تو ہے، کچھ شعر و سخن سے ہے، لیکن ایک بتاؤں کہ موسیقی اور آواز اور فنکارانہ صلاحیت رکھنے والوں سے بھی میرا اپنا ایک ایسا روحانی رشتہ ہے کہ اس میں مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں نے اپنے قریب بلایا ہو. تو ایک بچی جو غالباً سر سنگار سنسد کر کے ایک ادارہ تھا، یہ بڑی غفران صاحب بہت عمدہ چیز ہے. اور وہ پودار صاحب جو چلاتے تھے، پودار کالج وغیرہ، یہ وہ میرے ابا کے دوست تھے برج نارائن جی.
تو انہوں نے والد صاحب وغیرہ انہوں نے مل کے ایک قائم کیا تھا سر سنگار سنسد. ایک ہفتے تک پروگرام ہوتے تھے, دنیا بھر کے جتنے وہ تھے فنکار انہیں بلایا جاتا تھا, نئے فنکاروں کو ایک منچ دیا جاتا تھا, تو اس منچ میں ان کو وہ شناخت ان کی بن جاتی تھی. میں نے دیکھا ادھر ایک آواز, بہت ساری آوازوں کو میں نے متعارف کرایا, شاعری میں بھی اور اچھی آوازوں فنکاروں میں. ادھر میں نے دیکھا کہ کھنک جوشی ایک بچی چھوٹی سی ہے, وہ اس سے متعارف ہوا, کہیں تعارف ہوا, میں نے اس کے کچھ وہ دیکھے اور ان کے والد راجیش صاحب سے ملاقات ہوئی. جب بمبئی میں ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ بچی صوفی میوزک سے کا بہت قریب ہے, اس سے ٹیلی فون پہ بات چیت ہو گئی. کھنک جوشی سے بھی میں نے بات چیت کی تو میں چاہتا تھا کہ اس قسم کے پروگراموں کو ہم جو ہے آگے بڑھائیں. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ماحول جو ہے ہم اپنے دیش کو دیں, ایک دوسرے کو ساتھ دیں اور کہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کھنک جوشی جو ہے بہت مشہور جو میوزک ڈائریکٹر ہیں, ان کا نام شنکر مہادیون, انہوں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے تو اسے شفقت حاصل ہے. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ وہ ایسے بچے جو ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے, فنکاروں کو. پھر اچھا یہ جو ہے فنکار جب اپنی کوئی چیز پیش کرتا ہے تو مذہب کوئی اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا, اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ احمد نگر سے قریب 10-20 لوگ تھے, وہ آئے, سب کے سب مراٹھی جاننے والے, غیر مسلم تھے, اور وہ آئے اور انہوں نے, میں نے پروگرام جب ان کا دیکھا تو نہرو سینٹر کے لطافت قاضی مرحوم جو تھے, میں نے ان سے بات کی اور ان کا ایک پروگرام رکھا گیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ صاحب انہوں نے وہ کام کر دکھایا, کمال کر دکھایا جو بڑے سے بڑا اسٹار کر نہیں سکتا. میں نے میرے دوست ودیادھر گوکھلے جو ہے ان کا ذکر اس لیے کروں, میں وہاں ساہتیہ اکیڈمی میں تھا مہاراشٹر کے, تو اس میں گستاخی معاف ہو, میں ایک نام نہیں لوں گا, لیکن اردو کے ایک بڑے دگج جسے ہندی میں کہتے ہیں, بہت بڑا نام تھا. میں نے کہا کہ صاحب فلاں اعلیٰ حشر کاشمیر کا ڈرامہ کرنا ہے تو اس کے لیے منظور نیک پروین, تو اس کے لیے میں کلکتے سے جو ہے اتنے لوگ بلاؤں گا, اتنے لاکھ روپے اس کا بجٹ ہوگا. میں بھی تھا اس میں, سب سے چھوٹا میں تھا, وہ دگج تھے, میں چڑویا تھا. میں نے کہا صاحب اتنے لاکھ روپے کیوں لگتے ہیں اردو کے ڈرامے کے لیے؟ صاحب بڑے آرٹسٹ چاہیے ہو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ادھر گوکھلے پڑوس میں میرے بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی مراٹھی جہاں وہ بھی مراٹھی, تو مجھ سے مراٹھی میں کہنے گیا کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یہاں؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو بے تکلفی تھی, میں نے کہا تم تیار ہو؟ ہاں تیار ہوں میں. کہا دوسرے دن ہم نے, وہ میرے گھر پہ آئے, بڑے آدمی تھے وہ, لیکن آتے تھے آرتی پارٹی مارتے تھے, اپنا وہ پان کا وہ نکالتے تھے گیا, اور بات چیت ہوئی 2-4 گھنٹے کی گفتگو نے وہ کیا. میں نے کہا ایک کام کیے, مراٹھی جو تھیٹر ہوتا ہے بہت مشہور ہے, آپ مجھے معلوم نہیں کنڑ کا کیا معاملہ ہے, بنگالی تھیٹر میں نے دیکھا ہے, گجراتی مراٹھی. تو میں نے کہا مراٹھی تھیٹر 20-22 کرداروں کو میں نے تیار کیا, انہیں اردو پڑھائی. اس میں جو ہیرو تھا اس کا کردار بڑا مشکل تھا کہ اردو بڑی آغاز کاشمیر کا منظور ڈرامہ تھا نیک پروین. تو میں نے جو ایکٹریس تھی ممثلہ تھی, بہت خوبصورت, بڑی پیاری آواز تھی, بڑی اچھی ڈانسر تھی, تو میں نام بھول رہا ہوں اس کا ایکٹریس کا, اور ایک راٹھور کر کے میوزک ڈائریکٹر تھے, ان کو سکھایا. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہم فیملی ہو گئے. 3-4 مہینے ہم نے کیا, وہ ڈرامہ سیکھا, وہ سکھایا اردو, اور وہ ڈرامہ کیا. آپ کو سن کے خوشی ہوگی, میری اس کوشش نے ودیادھر گوکھلے کے ساتھ نے مہاراشٹر میں ڈرامہ فیسٹیول جو ہم نے قائم کیا, پہلا ڈرامہ اردو کا, اس کو گورنمنٹ کا ایوارڈ ملا. اور آپ کو حیرت ہوگی 20-22 لوگوں کو اردو سکھانے کے بعد وہاں ایک کلچر بن گیا. اس کے بعد وہاں ایک بڑا پروگرام ہو گیا, اس میں مجھے بلایا گیا, وہاں کے مراٹھی اخبارات میں یہ ہوا. اردو سکھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ودیادھر گوکھلے نے غالب پر کتاب مراٹھی میں لکھی. وہ جتنے تھے ان میں وہ جو ممثلہ تھی, جو گائکہ بھی تھی اور ڈانسر بھی تھی, بہت اچھی ایکٹریس تھی, وہ اور راٹھور جو میوزک ڈائریکٹر تھے, انہوں نے اردو غزلوں کے پروگرامات شروع کیے. اور جس میں مراٹھی میں احمد فراز کی ہمارا غزل لے آوڑلی ہمیں بہت اچھی لگی. صاحب قتیل سپاہی کے وہ پورے کے پورے بھوری آنکھ والے برہمن
मराठी वो दाद दे रहे थे, गैर मुस्लिम सब थे, सिर्फ 3 अफराद जो उर्दू जानने वाले थे, जिसमें एक मेरा दोस्त था कैसुल जाफरी मरहूम, एक था इकबाल अहमद पटनी मरहूम, इनकलाब में हमारा पूर्व लीडर था, एक मैं था, और मेरे एजाज़ में वो प्रोग्राम हुआ था। और वहाँ के शिवाजी पार्क के स्कूल में वहाँ के ब्राह्मणों ने वो प्रोग्राम रखा था मेरे लिए। बहुत खूबसूरत अभी आपने पैगाम दिया, मुझे गज़ल का मक्ता याद आ गया कि आपके लिए कि रहे उल्फत से गुजरा है कोई रोशन ख्याल अमजद। क्या रहे उल्फत से गुजरा है कोई रोशन ख्याल अमजद, बहुत है रास्ते लेकिन यही रास्ता चमकता है। ये तमाम अदब, सहाफ़त, फिल्म और कौमी यकजहती पे गुफ्तगू हुई। तो इस शेर पे के अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही इरफान मोहब्बत आम नहीं। नाज़रीन किराम, मोहब्बत का इरफान बहुत कम लोगों को हासिल है, और उन कम लोगों में एक अजीम शख्सियत आज हमारे दरमियान महव गुफ्तगू थी, जिन्हें हम सब डॉक्टर अब्दुल समी मुबरे साहब के नाम से जानते हैं, जो मुदीर आला हैं मानामा सुबह उम्मीद के। और उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू से उम्मीद की सुबह होगी। वसीला उर्दू टीवी की जानिब से मैं गुफरान अमजद आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने अपनी गुफ्तगू से सरफराज फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीला टीवी की दावत पर जो कुछ भी आपने मुझसे बताया और मैंने पेश किया, ये सब है सिलायाम है यारान नुक्ता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार गुफ्तगू रही माशाअल्लाह। आपकी नवाज Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.